औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आप सबका मामून मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म व अदब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में और जो अब इम्तहानात हो रहे हैं इनमें कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम साल अव्वल न्यू बुक जो अब आई है उसके लेक्चर्स कर रहे हैं और आज हमारा मौजू है उर्दू अदब के एक मुमताज़ हिंदू शायर फराक गोरखपुरी। दो तीन शेर सुने फिर हम शुरू करते हैं। जी, फराक गोरखपुरी का इंतखाब सुना रहा हूँ। वो कहते हैं जी, कोई समझे तो एक बात कहूँ, कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तौफीक है गुनाह नहीं। एक और शेर सुनिए। सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, हम लोग भी फकीर उसी सिलसिले के। तो ये है फराक गोरखपुरी। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि ये हिंदू शायर हैं और ये जो आपकी गज़ल ली गई है ये कुलियात फराक गोरखपुरी से ली गई है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि उर्दू के फ़रोग़ में सिर्फ मुसलमानों का हिस्सा नहीं है, ये हकीकत है कि हिंदू शोरा का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि अब देखिए, पाकिस्तान तो अब बना और उर्दू की तारीख़ 300 साल पुरानी है, ठीक है जी। तो इसमें मुसलमान शोरा के साथ साथ हिंदू शोरा का भी खासा अमल दखल रहा है उर्दू के फ़रोग़ में। तो लेट्स स्टार्ट जी। सबसे पहले आप उनका नाम देखें। उनका असल नाम था रघुपति सहाय। दोबारा सुन लीजिए, रघुपति सहाय हिंदू शायर हैं। अदबी नाम है फराक गोरखपुरी। तखल्लुस करते हैं फराक का, पैदाइश है इनकी गोरखपुरी। ये जो गोरखपुरी है ना, जिस तरह हम कहते हैं लाहौर से लाहौरी, तो इस तरह वो गोरखपुर एक शहर है, तो उस हवाले से गोरखपुरी। इनके वालिद का नाम था मुंशी गोरख प्रसाद। वो वकील भी थे, शायर भी थे और एक अच्छे शायर थे। वो भी उर्दू के इबरत तखल्लुस करते थे। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं उनके घरेलू माहौल का। घरेलू माहौल खासा अदबी माहौल है। घर में भी शेर व सुखन का माहौल उनको घर से ही मिला। वालिद को देखते थे, शेर पढ़ते सुनाते, तो वहीं से उनको भी रग़बत हुई। रस्मी तालीम की बात करें तो आपने अंग्रेज़ी अदब में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 1930 में MA का इम्तहान पास किया। इनकी काबिलियत की बात करें तो इनको उर्दू पर, फ़ारसी पर और अंग्रेज़ी अदब में यकसा महारत हासिल है। मशरक़ी व मग़रबी तहज़ीब पर उनकी गहरी नज़र है और ना सिर्फ नज़र है, जब हम इनके अशार देखते हैं तो हमें दोनों तहज़ीबों की इन पे झलक भी नज़र आती है। गज़ल के साथ साथ तनकीदी मज़ामीन भी लिखे, इन्होंने खतूत भी लिखी जिन्होंने बहरहाल एक बड़ी शोहरत पाई। यानी इनकी वजह शोहरत सिर्फ गज़ल नहीं है, इनके तनकीदी मज़ामीन भी है। हालात ज़िंदगी की बात करें तो ये तमाम उम्र शोबा तदरीस से ही मुंसलिक रहे। सियासत में भी हिस्सा लिया। वसीलुल मुतालिया शायर थे, मुतहर्रिक शायर थे, मुतहर्रिक इंसान थे। जब पाकिस्तान बनने से पहले तहरीक आज़ादी चल रही थी तो महात्मा गांधी की अदम तावन की तहरीक में हिस्सा भी लिया और उस हवाले से 18 माह इनको सज़ा भी हुई, इन्होंने जेल भी काटी, कैद बामुशक्कत, लेकिन बहरहाल अपने सियासी नज़रियात के साथ खड़े रहे। इनके असलूब की बात करें, असलूब स्टूडेंट आप जानते हैं किसी का लिखने का अंदाज़, यानी किसी भी शायर अदीब को हम उसके असलूब की बुनियाद पर जांचते हैं। तो जिस तरह हमने पहले देखा कि अंग्रेज़ी और फ़ारसी दोनों तहज़ीबों के मिले जुले असरात हमें इनके यहाँ नज़र आते हैं। जदीद ख़यालात भी नज़र आते हैं और रिवायती ख़यालात भी नज़र आते हैं। आपकी गज़लों की बात करें तो उसमें शदीद एक जज्बाती कैफियत नज़र आती है। जिस तरह मैंने आपको शुरू में 2-3 शेर सुनाए, जमालियाती हुस्न को नए नए मौज़ूआत में बड़ी खूबसूरती के साथ ये बयान करते नज़र आते हैं। इसके साथ साथ बात करें तो इनकी शायरी में क्लासिकल रचाव, क्लासिकल
जो आपकी कदीम शायरी है, हमारा कदीम अदब है जिसे हम क्लासिक्स कहते हैं, वो रचाव भी नजर आता है, लेकिन साथ साथ नफ्सियाती बसीरत भी नजर आती है। यानी सिर्फ क्लासिक से नहीं जुड़े बल्कि इंसानी नफ्सियात को भी बड़े मौसर अंदाज में पेश करते हैं। लिहाजा हम फराक की शायरी को कह सकते हैं कि एक वो फलसफियाना तजर्बा है। आपको फिलासफी नजर आती है। फलसफा क्या होता है? किसी चीज को गहराई से देखना, परखना, जिस तरह हम कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल एक फिलासफर शायर है। फिलासफर डेस्टिनेट्स वो होता है जो चीजों को हमारी तरह नहीं देखता, वो गौर करता है क्या है, क्यों है, कब है, कहाँ है, कैसे है। जो क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे जैसे सवालों पे गौर करे उसको हम फिलासफर कहते हैं। वो गम को सिर्फ जज्बाती कैफियत नहीं समझते। हम तो समझते हैं ना एक गम बस एक कैफियत हम पे आती है, बल्कि वो इसको फिक्री मसला समझते हैं और इसी फिक्री मसले के हवाले से ही देखते हैं। उनका जो उसलूब है रोमानवियत और जदीदियत के संगम पर खड़ा है। हमें क्लासिकल अदब भी नजर आता है, रोमानियत यानी रोमांटिक भी नजर आता है, लेकिन साथ साथ जदीदियत, मॉडर्निज्म भी नजर आती है। उनके यहाँ जो महबूब का तस्वर है वो बड़ा वसी है। वो महबूब को सिर्फ इस सेंस में नहीं लेते कि एक औरत है, खूबसूरत है और बस उसके जिस्मानी खदुखाल की बात करें, बल्कि महबूब को एक वसी तनाजुर में इस्तेमाल करते हैं। भारत से ज़ाहिर इनका ताल्लुक है। भारत की तरफ से, सोवियत यूनियन की तरफ से अदबी खिदमात पर उन्हें बड़े एजाज़ात से नवाजा गया। तसानीफ की बात करें इनकी तो पिछली रात, चरागा, नगमा गुल, शोला साज, रूह कायनात, गजलिस्तान, चमनिस्तान, आरजू की इश्किया शायरी, उर्दू गज़ल गोई इनकी बुक्स हैं। और ये तमाम किताबें कुलियात फ़राक के नाम से शाया हो चुकी है। आप जानते हैं कुलियात एक ऐसी किताब जिसमें किसी भी शायरी अदीब का तमाम कलामी जमा कर दिया जाए तो उसको कुलियात कहते हैं। एक बात समझ ले, दीवान और कुलियात में फ़र्क होता है। दीवान ही होता है किसी भी शायर की शायरी हरूफ तहजी के अतबार से, अली बेजीम के अतबार से हो, उसको हम कहेंगे दीवान। यानी जब हम दीवान गालिब की बात करेंगे तो मतलब गालिब का वो सारा दीवान जो हरूफ तहजी के अतबार से है। लेकिन कुलियात ही होती है कि किसी की तमाम किताबों को एक ही जगह जमा कर दिया जाए, उसको कुलियात कहते हैं। फिराक गोरखपुरी की गज़ल का हम अगर अमूमी जायज़ा लें तो जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका, हमें दाखिली कैफियत के साथ साथ मोहब्बत की नफ्सियात भी मिलती है। वजूदी सवालात यानी जिनका ताल्लुक ज़मीनी हक़ाइक़ से है उसको वजूदी सवालात कहेंगे, उनको पेश किया गया। इनके गज़ल के यहाँ मोहब्बत के तजर्बे को सादगी नहीं बड़ी पेचीदगी से बयान किया गया, यानी उसकी तहें खोली गई कि मोहब्बत है क्या, या जिस तरह मैंने आपको पहले बताया उसको फ़लसफियाना रंग में देखा गया। क्योंकि उनके यहाँ मोहब्बत सिर्फ एक जज्बाती तजर्बा नहीं है बल्कि एक फ़लसफियाना मसला भी है कि जी। तो ये तो एक बुनियादी सा तारुफ था। अब हम बढ़ते हैं पहले शेर की तरफ। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तर के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। सौदा कहते हैं जनून होना, किसी चीज का जनून होना, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं ना क्रेजी होना किसी चीज के बारे में। क्रेजी या जनून क्या होता है कि किसी चीज में इतना इन्वॉल्व हो जाना, वो कोई काम हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, वो कोई मिशन हो सकता है, किसी काम में इतना ज्यादा उसके अंदर गहराई में चले जाना कि नफा नुकसान को भूल जाए इंसान और अपनी तमाम तवानाइयां उस चीज में लगा दे, उसको सौदा कहते हैं, जनून कहते हैं। यानी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वेशन जिसको आप कहते हैं। ठीक है जी। तो सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, तमन्ना ख्वाहिश को कहेंगे, ठीक है जी, लेकिन उस तर्क मोहब्बत, तर्क मोहब्बत कहते हैं मोहब्बत को तर्क कर देना, छोड़ देना। ठीक है। अब आप जरा देखें, सर में सौदा भी नहीं, वो कहते हैं अब मुझ में पहले वाली जनून की कैफियत नहीं रही। बात किसकी हो रही है? ज़ाहिर है इश्क या मोहब्बत की हो रही है। इश्क मजाजी की गज़ल है। वो कहते हैं जो एक आशिक को मोहब्बत में जुनून होता है ना अपने महबूब के साथ, तो वो पहले वाला जुनून नहीं रहा। ठीक है। यानी वो मोहब्बत में पहली जैसी, आप सिंपल इसको शिद्दत समझ लें कि मोहब्बत में वो पहली जैसी शिद्दत नहीं है।
اور دل میں پہلے جو محبوب کو پانے کی تمنا تھی اب وہ اتنی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ سمپل کہہ لیں محبت کا زور کم پڑ گیا, پہلے جیسی محبت نہیں رہی. دل میں محبوب کی تمنا تو ہے لیکن پہلے جیسی نہیں رہی. یعنی ایک طرح سے وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے محبت سے کنارہ کشی کر لی, میں محبت سے ایک طرف ہو گیا, محبت ترک کر دی. لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں محبت تو میں ترک کر چکا ہوں لیکن اس بات کا کوئی بھروسہ نہیں کہ میں محبت ترک رکھوں. یعنی گویا آپ کو مثال دوں کہ جب آگ بجھ جاتی ہے نا, آپ کو راکھ نظر آتی ہے, بظاہر راکھ ہے لیکن اگر اس میں آپ کوئی چیز ہلائیں تو انگلیاں پھیریں یا کوئی لکڑی سے چیز ہلائیں تو اس کے اندر چنگاریاں موجود ہوتی ہیں. یعنی اوپر سے لگ رہا ہے راکھ ہو گئی ہے لیکن اس کے اندر چنگاریاں موجود ہیں. تو شاید یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ محبت میں پہلی سی دیوانگی باقی نہیں رہی ہے, پہلی جیسی تعلق باقی نہیں رہا, پہلی جیسی خواہش باقی نہیں رہی. تو بظاہر لگ رہا ہے کہ محبت ترک ہو گئی, محبت چھوڑ دی, لیکن شاعر کہتا ہے یہ دوبارہ بھی ہو سکتی ہے. کیوں؟ دل میں جڑ موجود ہے. اب دیکھیے ریسٹورنٹ جب کوئی درخت ہوتا ہے نا, گھنا درخت, آپ درخت کو کاٹ بھی دیتے ہیں, بازار سوکھ بھی جاتا ہے لیکن جڑیں اس کی موجود ہوتی ہیں, وہ کسی بھی وقت بھی دوبارہ ہرا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو امید ہے آپ کو سمپل سے سمجھ آ گیا ہوگا. مفہوم, اب مفہوم دیکھیے. یعنی اس مفہوم کیا ہے؟ محبت کے دائمی اثرات, دائمی مستقل. محبت مرتی نہیں ہے, محبت دب جاتی ہے, محبت بظاہر کمزور پڑ جاتی ہے لیکن محبت مرتی نہیں ہے, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو محبت سے دستبرداری کیا؟ دستبردار وڈرا کرنا, چھوڑ دینا. محبت سے دستبرداری کے بعد بھی دل میں اس کے اثرات باقی رہتے ہیں. کس کے؟ محبت کے. تشریح میں ہے, زیر تشریح شعر کے مصرع اول میں شاعر بیان کرتا ہے کہ نہ تو اس کے سر میں کوئی سودا جنون بہت زیادہ کریز ہونا, شدت ہونا, نہ ہی دل میں کوئی تمنا ہے. یعنی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ محبت سے دستبرداری کا اعلان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہاں آپ دیکھیں لفظ سودا سے مراد خارجی, یہ غور طلب بات ہے. سودا سے مراد خارجی بیرونی کیفیت, ایکسٹرنل ایلیمنٹ کہہ لیں. ٹھیک ہے جی, لیکن جو تمنا ہوتی ہے وہ دل کے اندر ہوتی ہے, وہ انٹرنل ایلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے, سودا جنون کیا ہے؟ بیرونی کیفیت ہے, ایکسٹرنل ہے. لیکن جو تمنا ہے وہ اندرونی کیفیت ہے, انٹرنل ہے. ٹھیک ہے, تو بظاہر یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے الٹ لگتے ہیں. ٹھیک ہے, الٹ کا کیا مطلب؟ کہ جہاں جنون ہوتا ہے وہاں خواہش نہیں ہوتی, کیونکہ جنون ایکسٹریم ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو بظاہر یہ لفظ کے الٹ لگتے ہیں لیکن شاعر نے بڑے منطقی انداز میں اس کو پرکھنے کی کوشش کی ہے, دیکھنے کی کوشش کی ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے. وہ کہتے ہیں جی ترک محبت ایک ایسا فعل ہے جس کے لیے مضبوط, ابھی میں بات کی وضاحت کروں, جس کے لیے مضبوط ارادہ درکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں جو بول رہا ہوں یہ آپ کو نوٹس کی شکل میں لکھا نظر بھی آ رہا ہے ساتھ ساتھ, تاکہ اگر کوئی میری بات آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ لکھا بھی دیکھ سکیں. ٹھیک ہے جی, ترک محبت کرنے کے لیے مضبوط ارادہ چاہیے, جبکہ بھروسہ نہ ہونا کمزوری کی نشانی ہے. دیکھیے جو چیزیں جو مضبوط ارادے کا حامل ہوتا ہے وہ کمزوری ظاہر نہیں کرتا, اور جو کمزور ارادے رکھتا ہے اس میں مضبوطی نہیں ہوتی. تو ترک محبت ایک ایسا فعل ہے, وہ کہتے ہیں جی سگریٹ نوشی نہیں چھوڑی جاتی, محبت کیسے چھوڑی جائے؟ تو محبت کو ترک کرنا ایک ایسا فعل ہے جس کے لیے بڑا مضبوط ارادہ چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن جب خود ہی کہہ رہے ہیں بھروسہ بھی نہیں, یعنی وہ ارادہ ظاہر کر رہے ہیں لیکن ان کو پتا ہے کہ میرا ارادہ اتنا مضبوط نہیں ہے, قدم ڈگمگا رہے ہیں. لہٰذا وہ کیا کہتے ہیں, شاعر کو خود بھی اپنا دعویٰ ناقابل یقین لگتا ہے, لہٰذا شاعر اپنے آپ کو بے خواہش اور بے جنون ظاہر کر رہا ہے, جو ناممکن سی بات ہے. یعنی ارادہ کرے محبت ترک کرنے کا جس کے لیے مضبوط ارادہ چاہیے, اور وہ مضبوط ارادہ ان کے پاس ہے نہیں. کیسے نہیں ہے؟ وہ خود گومگو کا شکار ہے کہ بھروسہ بھی نہیں, تو بھروسہ بھی نہیں ظاہر کر رہا ہے کہ قدم ڈگمگا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ وہ تضاد ہے جو انہوں نے بیان کیا. لہٰذا
اس تضاد کے بعد وہ اپنے تضاد کو خود بھی سمجھ رہے ہیں کہ دعویٰ تو کر دیا عشق کے ترک کرنے کا، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ خود بھی اس دعوے پر قائم نہ رہ سکے۔ تو زیر تشریح شعر کا جو مصرع ثانی دوسرا مصرع ہے اس میں بیان کرتے ہیں کہ ترک محبت کا دعویٰ تو ہے، لیکن اپنے دعوے میں تضاد کی وجہ سے جو کنٹراڈکشن ہے باتوں کے اندر، انہیں خود بھی بھروسہ نہیں کہ قائم بھی رہ سکیں گے یا نہیں۔ تو یہ شعر انسانی نفسیات کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے، جو انسان کے اندر کشمکش چل رہی ہوتی ہے اندر، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ بہت دفعہ ہم کام کا ارادہ کرتے ہیں لیکن اس پر قائم نہیں رہ سکتے۔ جس طرح میں آپ کو سمپل مثال دوں سگریٹ نوشی کی، بہت سے لوگ سگریٹ پیتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں سگریٹ چھوڑ دیں گے لیکن نہیں چھوڑ پاتے۔ قدیم زمانے کی بات کریں تو شراب نوشی بہت ہوتی تھی، بڑا فیصلہ ہوتا تھا شراب ترک کرنے کا، نہیں کر پاتے تھے۔ تو آپ جب ایک ارادہ کر لیتے ہیں تو ارادے پہ قائم رہنے کے لیے مستقل مزاجی چاہیے ہوتی ہے، جو شاعر کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے ترک محبت کا وعدہ تو کر لیا، عہد تو کر لیا، لیکن شاید میں اس عہد پہ قائم نہ رہ سکوں۔ اس شعر میں بیان کیا گیا ہے کہ بظاہر عاشق کے دل میں جو عشق کی آگ ہے بجھ چکی ہے بظاہر، ٹھیک ہے، لیکن جس طرح میں نے آپ کو پہلے وضاحت کی، راکھ میں چنگاریاں موجود ہیں، کسی بھی وقت یہ عشق کی آگ دوبارہ بھڑک سکتی ہے، اور یہ وہ آگ ہے جو ایک دفعہ دل میں لگ جائے تو اس کو بجھانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ لہٰذا شاعر ترک محبت کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن اس کو یقین نہیں ہے کہ اپنے دعوے پہ قائم رہ سکے گا۔ تو یہ انسان کی جو اندر داخلی کشمکش چل رہی ہے، آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا زندگی میں ایسا ہوتا ہے، وہ ہاں نہ کی کیفیت، کبھی ہاں اور کبھی نہ، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، تو یہ گمگو کی کیفیت۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ سنتوں کی طرف آئیں، سنتیں آپ جانتے ہیں کہ وہ طریقے جن سے شاعر اپنے کلام کو خوبصورت بناتا ہے، تو اس میں ایک تو آپ سند تضاد دیکھ رہے ہیں، سودا اور تمنا۔ سودا خواہش، ٹھیک ہے جی، جس کے لیے آپ کو جنون چاہیے، اور تمنا خواہش کو کہتے ہیں۔ تو سودا اور تمنا ہے لیکن بھروسہ بھی نہیں ہے، تو یہ جو تضاد ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ شاعر نے اس شعر میں سنت تضاد کا خوبصورتی سے استعمال کیا۔ سنت لف و نشر، لف و نشر کیا ہوتا ہے جی؟ لف ہوتا ہے ویسے باندھنا، نشر ہوتا ہے کھولنا، تو یعنی باندھنا اور کھولنا۔ سنت کہاں یوز ہوتی ہے؟ دیکھیں، شاعر پہلے مصرعے میں ایک بات کرے، ٹھیک ہے جی، اور پھر دوسرے مصرعے میں اس کو کھول دے، یعنی پہلے مصرعے میں ایک بات کلوز کرے اور دوسرے میں ڈسکلوز کر دے، پہلے میں ایک بات کو پوشیدہ رکھے اور دوسرے میں اسی بات کو کھول دے، یعنی پہلے مصرعے کی تشریح دوسرے مصرعے میں کر دے، تو اس کو کہتے ہیں ہم سند لف و نشر۔ تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے مصرعے میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ترک محبت کا وعدہ کر رہا ہے، عہد کر رہا ہے، اور دوسرے میں کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں جی میں نے وعدہ تو کر لیا لیکن قائم رہ نہیں سکوں گا۔ تو آپ کہیں گے کہ یہاں شاعر نے اس شعر میں سنت لف و نشر کا خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ شعری حوالات دیکھیں جی، جب تک آپ اچھے ریفرنس کے شعر نہیں لکھیں گے آپ کو کبھی بھی اچھے نمبر نہیں مل سکتے۔ تو شعری حوالات میں آئیں، ناصر کاظمی کا شعر ہے جی، بڑا خوبصورت سا۔ اے دوست ہم نے ترک تعلق کے باوجود، اے دوست ہم نے ترک تعلق کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی، یعنی دل سے محبوب کی یاد کی شدت کم تو ہو سکتی ہے، بھلایا نہیں جا سکتا محبوب کو، وہ بات ہو۔ اور دیکھیے فراقی کا شعر ہے، کہتے ہیں ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اسی غزل کا شعر ہے، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں، وہی گمگو کی کیفیت ہے۔ اور شعر دیکھیں جی، یہ پیر صاحب ہے، پیر نصیر الدین نصیر صاحب، بہت خوبصورت شاعر بھی ہیں، گولڈا شریف والے آپ نے نام سنا ہوگا، ان کا شعر ہے، کہتے ہیں بے سبب ترک تعلق کا بڑا رنج ہوا، بے سبب ترک تعلق کا بڑا رنج ہوا، لاکھ رنجش سہی ایک عمر کا یارانہ تھا، یعنی یوں تعلق نہیں ختم کیا جا سکتا کیونکہ اس کی جڑیں دل کے اندر ہوتی ہیں۔ اور دیکھیے بشیر بدر کا خوبصورت شعر، وہ کہتے ہیں
وہ بڑا رحیم و کریم ہے. اللہ سے دعا کر رہے ہیں وہ بڑا رحیم و کریم ہے, مجھے یہ صفت بھی عطا کرے. وہ بڑا رحیم و کریم ہے, مجھے یہ صفت بھی عطا کرے. تجھے بھولنے کی دعا کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو. دیکھیں بدنیت ہی دیکھیں کہ اگر میں اپنے محبوب کو بھولنے کی دعا بھی کروں نا تو اللہ تو نے دعا قبول نہیں کرنی, میری دعا میں اثر پیدا نہیں کرنا. یعنی شاعر بظاہر کہہ رہا ہے محبوب کو بھلا دوں گا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ محبوب کی محبت اس کے دل میں اتنی گہری ہے کہ وہ اس کو بھلا نہیں سکتا. جی جناب, یہ ہوئی پہلے شعر کی تشریح, اور اس کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں آگے اب دوسرے شعر کی طرف. دوسرے شعر جی, دل کی گنتی نہ یہ گانوں میں نہ بیگانوں میں, دل کی گنتی نہ یہ گانوں میں نہ بیگانوں میں, لیکن اس جلوہ گاہ ناز سے اٹھتا بھی نہیں. ٹھیک ہے جی, کون نہیں اٹھتا؟ دل کی بات ہو رہی. یہ گانا کہتے ہیں سچا دوست, قریبی ساتھی. قریبی ساتھی سچے دوست کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ گانا, کلوز فرینڈ. بیگانہ کیا ہوتا ہے؟ غیر ناواقف, یعنی ایک دوسرے کی الٹ ہے. یہ گانا اپنا, بیگانہ غیر. تو کہتے دل کی گنتی نہ یہ گانوں میں نہ بیگانوں میں, کہ دل کو نہ اپنوں میں گنا جاتا ہے نہ پرایوں میں گنا جاتا ہے, نہ اپنا نہ پرایا, لیکن اس جلوہ گہے ناز سے اٹھتا بھی نہیں. جلوہ گہے جگہ کہہ لیں, مقام کہہ لیں, ناز محبوب کے لیے کہا جا رہا ہے. تو جلوہ گہے ناز یعنی محبوب کے دیدار کا مقام. اب سمپل کہہ لیں محبوب کی محفل. اب شعر کو سمجھیں, شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ محبوب کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن نہ تو شاعر کو محبوب اپنوں میں شمار کرتا ہے نہ بیگانوں میں شمار کرتا ہے. وہ ہم کہتے ہیں نا کہ کسی گنتی میں شمار نہ کرنا, تو یہ وہی مطلب ہے. وہ کہتا ہے کسی گنتی میں بھی میرا شمار نہیں ہے محبوب کی محفل میں, نہ میں اپنوں میں شمار ہوں نہ میں غیروں میں شمار ہوں, لیکن اس کے باوجود میرا جی نہیں چاہتا کہ وہاں سے اٹھ جاؤں. دیکھیے آپ کسی محفل میں بیٹھے, اگر آپ کی قدر نہ ہو, آپ کو ریکوگنائز نہ کیا جائے, آپ کو پروٹوکول نہ دے, تو انسان اٹھ کے چلا جاتا ہے کہ جس محفل میں میری قدر نہیں وہاں میں کیوں بیٹھوں. وہ اپنی توہین سمجھتا ہے انسان. لیکن یہاں بات الٹ ہے. شاعر کو احساس ہے کہ محبوب کی محفل میں نہ مجھے اپنوں میں گنا جاتا ہے نہ مجھے غیروں میں گنا جاتا ہے, مجھے کوئی ویٹیج نہیں جاتا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ محبت میں اتنا بے بس ہے, وہ وہاں سے اس کا اٹھنے کو دل نہیں چاہتا, حالانکہ اس کا دل جانتا ہے کہ یہاں اس کی کوئی وقت نہیں. ٹھیک ہے جی, تو اس کا مفہوم کیا ہوا؟ غیر یقینی تعلقات. تعلق کی غیر یقینی حالت میں بھی محبوب کی قربت کی خواہش باقی رہتی ہے, یہ اس کا مفہوم ہوا. تشریح میں آئی تو شاعر اپنے دل کی کیفیات اس میں بیان کر رہا ہے کہ محبوب کی محفل میں نہ تو اس کا شمار اپنوں میں کیا جاتا ہے نہ غیروں میں, بلکہ اسے مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن اس طرح نظر انداز ہونے کے باوجود بھی اس کا دل نہیں کر رہا اس محفل سے اٹھنے کو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تعلقات کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ انسان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہ تو مکمل طور پر جڑا ہوتا ہے اور نہ ہی مکمل طور پر ٹوٹا ہوتا ہے. یا گانا اور بیگانہ, یعنی بالکل دو متضاد کیفیات کو یہاں شاعر نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے جی, اور جلوہ گہے ناز ایک بہت خوبصورت استعارے کے طور پہ یوز ہوا. استعارہ آپ جانتے ہیں کہ ایک لفظ کو حقیقی معنوں میں استعمال نہ کرنا, یعنی اس کی لغوی معنی تو کچھ اور ہو لیکن ہم کسی اور معنوں میں استعمال کریں, تو بہت خوبصورت انداز سے اس ٹرم کو استعمال کیا گیا. شاعر بیان کرتا ہے کہ اس کا دل کسی گروہ سے وابستہ نہیں ہے, وہ محبوب کے انکار سے بھی دستبردار نہیں ہو پا رہا. محبوب کا انکار کیا؟ جلوہ گہے ناز میں, یعنی محبوب کی محفل میں جب محبوب اس پہ توجہ نہیں دے رہا تو انکار کا معنی ہو گیا نا. تو انکار کے باوجود بھی وہ دستبردار نہیں اور ابھیڈرا نہیں کر رہا, یعنی اس کے باوجود بھی اس کا وہاں سے اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا. یہ شعر انسانی نفسیات کی خوبصورت عکاسی کرتا ہے, اور اس کو آپ عملی زندگی میں دیکھیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے, ہم کسی فیصلے پہ نہیں پہنچ پا رہے ہوتے. تو یہاں بھی ایک عاشق یعنی شاعر اپنے دل کی کیفیات کا بیان کر رہا ہے
کہ نہ تو اس کو اپنوں میں شمار کیا جاتا ہے نہ ہی بیگانوں میں شمار کیا جاتا ہے، اس کو اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا وہاں سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ ابھی ایک اور بات نوٹ کریں، کسی کو اپنا سمجھا جائے تو یہ ایک تعلق کا اظہار ہے، ٹھیک ہے، کسی کو بیگانہ سمجھا جائے تو یہ بھی تو ایک تعلق ہے نا، بیگانگی بھی ایک تعلق ہوتی ہے، لیکن وہ اس اگلی بات کر رہا ہے کہ مجھے تو ایون وہ غیروں میں بھی شمار نہیں کرتے۔ اپنوں میں شمار کرنا ایک تعلق ہے، غیر سمجھنا بھی ایک تعلق ہے، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے تو غیر بھی نہیں سمجھا جا رہا، یعنی بالکل ایک لا تعلقی والا سلسلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مجھے بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے محبوب کی محفل میں، لیکن وہ دل سے مجبور ہے، دل سے مجبور ہے، اٹھنا چاہتا ہے لیکن اٹھ نہیں پا رہا۔ تو یہ جو اندرونی کیفیات ہوتی ہے نا، اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا۔ ادبی صنعتیں دیکھیں تو وہی صنعت تضاد ہے، یگانہ اور بیگانہ بالکل متضاد لفظ ہیں، اپوزٹ ورڈز ہیں، لیکن شاعر نے بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا۔ جلوہ گہ ناز یہ صنعت استعارہ ہے اور بہت خوبصورت استعارے کے طور پہ یہاں استعمال ہوا۔ حوالے کے اشعار دیکھیں جی، احمد فراز کا شعر ہے، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا۔ اس کی وہ جانے یعنی محبوب کی بات، یہ اس کا معاملہ ہے نا، یہ اس کا کنسرن ہے۔ اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھائے جاتے۔ یعنی اگر محبوب نے بے وفائی کر بھی دی تو محبوب کا مسئلہ تھا، تم کو تو وفا کرنی چاہیے تھی نا، یعنی عاشق کو تو وفا کرنی چاہیے، محبوب بھلے بے وفائی کرے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ اور دیکھیے احمد مشتاق کا خوبصورت شعر، موسم گل ہو کہ پتجھڑ ہو بلا سے اپنی، ہم کے شامل ہیں نہ کھلنے میں نہ مرجھانے میں۔ لا تعلقی پہ دیکھیں نا، ایک تو موسم گل ہوتا ہے تو پھول کھلتے ہیں، موسم خزاں آتا ہے تو پھول مرجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے نہ کھلنے سے نہ مرجھانے سے، تو لا تعلقی پہ خوبصورت شعر۔ عزیز حیدرآبادی کا شعر دیکھیے، اس نے سن کر میری بات ٹال دی، اس نے سن کر میری بات ٹال دی، الجھنوں میں اور الجھن ڈال دی، یعنی پہلے بھی الجھا ہوا تھا لیکن محبوب نے میری توجہ نہ دی، میری الجھن کو مزید بڑھا دیا۔ ماہر القادری کا شعر دیکھیے جو نعت کے خوبصورت شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں، سناتے ہو کسے احوال ماہر، سناتے ہو کسے احوال ماہر، وہاں تو مسکرایا جا رہا ہے، وہاں تو مسکرایا جا رہا ہے، یعنی جس کو سمپل آئی ڈونٹ کیئر والی کیفیت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اپنے حوالے کے اشعار دیکھیں، پہلے دو شعر ہم نے مکمل کیے کہ جی، اس ویڈیو کو ہم یہاں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں، باقی اس غزل کے اشعار ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ امید ہے آپ نے انجوائے کیا ہوگا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو فروغ دینے میں، پروموٹ کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔